वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाने को पढ़ा था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वो पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जिन चीज़ों को जहन नशीन करना है उसको यहाँ हम एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। कोई भी जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक ये चीज़ जहन में रखें। दूसरी, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी वगैरह, इनकी मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। फ़ाइली हालत यानी सब्जेक्टिव केस है, फिर मफ़ूली हालत ऑब्जेक्टिव केस है, तो उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ही जो काम करने वाला है, ही से हिम, ही सब्जेक्टिव केस है, फ़ाइली हालत है। जब कोई काम करता है वो फ़ाइली हालत होती है। जिस पर काम किया जाए वो उसकी मफ़ूली हालत हो जाती है। जब उस पर कोई काम होता है तो वो मफ़ूली हालत में चला जाता है, ही से हिम। इस तरह शी फ़ाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाएगा हर। आई से मी बन जाएगा। आई फ़ाइली हालत है, जब इसको एज ए मफ़ूल इस्तेमाल करेंगे फ़ाइली हालत में, मफ़ूली हालत में, ऑब्जेक्टिव केस में जब जाएगा तो मी हो जाएगा। जब इस पर काम होगा वो मी हो जाएगा। और वी से अस, वी फ़ाइली हालत है और अस। इसी तरह अगर ही से मफ़ूली हालत बनानी है तो हिम, और अगर हिम होगा और हिम से हमने फ़ाइली हालत बनानी है तो वो ही होगा। इस तरह शी से हर और हर से शी, और आई से मी, और मी मफ़ूली हालत है। किसी भी मफ़ूली हालत से फ़ाइली हालत में जाना हो तो ये उसकी हालतें हैं। इसी तरह यू जो है, यू से यू ही होती है, और दे फ़ाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है। दे से देम बन जाता है, दे से देम ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और अगर देम से सब्जेक्टिव केस बनाना है, फ़ाइली हालत बनानी, तो वो दे बन जाएगी। तो एक फ़िक्रे में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जिन तब्दीलियों को करना ज़रूरी होता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और जब सब्जेक्ट की जगह पर चला जाए तो फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के मुताबिक अलग होते हैं। इज़, एम, आ, वॉज, वर वगैरह ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और जब सब्जेक्ट की जगह पे वो चला जाएगा तो फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और तीसरी चीज़, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सब्जेक्ट किया, फिर वर्ब की सब्जेक्ट की जगह पे चला गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में बाय लगा के तो ये जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, यानी उसकी फ़ाइली हालत को मफ़ूली हालत में ले जाते हैं। अब हमें इन मिसालों की तरफ आते हैं। उस्ताद ने असलम को सज़ा दी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है।
اس میں دا ٹیچر سبجیکٹ ہے، پنشڈ ورب ہے، اور آبجیکٹ اس میں اسلم ہے. تو 3 چیزیں اس میں موجود ہیں، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے اس آبجیکٹ کو ہمیں سبجیکٹ کی جگہ پر لے کے آنا ہے. یعنی اسلم آبجیکٹ ہے، اس کو ٹیچر کی جگہ پہ سبجیکٹ کی جگہ پر لے کر آئیں گے. اسلم سب سے پہلے اس کو لگائیں گے. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم از، ایم، آر ہم لگاتے تھے. اب یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں 2 ہیلپنگ ورب ہم لگائیں گے، یا واز لگے گا یا ور لگے گا. تو جس آبجیکٹ کو ہم نے سبجیکٹ بنایا ہے، جیسے اسلم آبجیکٹ تھا اور اب ایز اے وہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا، تو جب وہ ایز اے سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے. اگر ہی، شی، اٹ، آئی یا سنگل نام ہو تو اس کے ساتھ واز لگے گا، جمع کے ساتھ ور لگتا ہے. تو اسلم چونکہ سنگل ہے اس لیے اس کے بعد پھر ہم واز لگائیں گے. اور تیسرا کام، ورب کی 3rd فارم، یہ پنشڈ ہے، 2nd فارم تھی یہاں، اس کی 3rd فارم بھی پنشڈ ہی ہوتی ہے. پنشڈ. یہ 3 کام ہو گئے. اور پھر بائی لگا دیا. اور چوتھا کام کیا، لاسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے دا ٹیچر، سبجیکٹ ورب کی آبجیکٹ کی جگہ پہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ہم بائی لگا دیتے ہیں. بائی دا ٹیچر، اسلم واز پنشڈ بائی دا ٹیچر. اب اس مثال کو ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کرتے ہیں کہ ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس بنانے کے لیے کیا تبدیلی کرتے ہیں. سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. سب سے پہلے ہمیں آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ لے کے جانا ہے. جیسے یہاں سب آبجیکٹ اسلم ہے، اس کو ہم پہلے لے آئے، سب سے پہلے اس کو لکھا. پھر اس کے بعد 2nd کام ہیلپنگ ورب کو لگاتے ہیں. یہ پاسٹ ہے، یہاں واز لگے گا، اس کے مطابق اسلم جو کہ سنگل ہے، ایک نام ہے. 3rd کام ورب کی 3rd فارم لگاتے ہیں، چاہے سنگل فارم پہلے استعمال ہوئی ہو یا 2nd یا 3rd. پیسیو وائس میں ہم نے اس کو 3rd ہی استعمال کرنا ہے. ایکٹیو وائس میں چاہے 1st ہو، 2nd ہو، ایون کہ 3rd ہو، ہمیں پیسیو وائس میں 3rd ہی استعمال کرنی. پنشڈ، پھر بائی، اور لاسٹ میں یہ جو سبجیکٹ تھا دا ٹیچر، یہ آبجیکٹ کی جگہ پہ اینڈ پہ وہ چلا جائے گا، آبجیکٹ کی جگہ پہ جہاں اسلم تھا. اسلم واز پنشڈ بائی دا ٹیچر. یہی بنانے کا طریقہ یہ اردو میں نیچے ٹائپ کر دیا ہے تاکہ آپ کو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو آسانی ہو. پہلے کی طرح مفعول کو فائل کے طور پر لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق واز یا ور لگاتے ہیں، اور کام کرنے والے کو مفعول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے اس کو آبجیکٹ کی جگہ پہ اینڈ پہ لے جاتے ہیں اور اس سے پہلے بائی لگا دیتے ہیں. اور ورب کی ہمیشہ 3ری فارم لگتی ہے، وہ آپ کو پہلے بھی بتایا. اب اگر منفی فقرہ بنانا ہو، یعنی کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا کوئی نیگیٹو کا فقرہ ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا، اور وہ ایکٹیو وائس ہے، اس ایکٹیو وائس جو فقرہ ہے لیکن نیگیٹو ہے، اس سے ہم نے پیسیو وائس بنانا ہے. تو نیگیٹو ایکٹیو وائس سے پھر پیسیو وائس کیسے بنے گا؟ تو سمپل،
کہ یہ جو واز اور ور ہم لگاتے تھے ہیلپنگ ورب لگے گا، اس کے بعد ناٹ لگ جائے گا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب ہم اگزامپل کی طرف آتے ہیں۔ مثال دیکھیں، میں نے پودوں کو پانی نہ دیا، میں نے پودوں کو پانی نہ دیا، یہ نیگیٹو سینٹینس تھا اور ایکٹیو وائس ہے۔ اب اس نیگیٹو سینٹینس ایکٹیو وائس ہم نے پیسیو وائس بنانا ہے، تو پیسیو وائس بنانے کے لیے پھر وہی چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ میں نے پودوں کو پانی نہ دیا، آئی سبجیکٹ ہے، ڈیڈ ناٹ، آگے ورب واٹر دا پلانٹس، آئی سبجیکٹ ہو گیا، واٹر اس میں ورب ہے، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ تو ہم نے پیسیو وائس کیسے بنانا ہے کہ آپ کو آبجیکٹ کو یعنی کہ پلانٹ کو سب سے پہلے لکھ دینا ہے، دا پلانٹس۔ اب یہ چونکہ زیادہ ہیں اس کے لیے اس کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب آئے گا وہ آئے گا ور، زیادہ ہیں تو ور آئے گا، اور ہیلپنگ ورب کے بعد سمپل ہم نے ناٹ لگا دینا ہے۔ اور ہیلپنگ ورب کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تھرڈ فارم لگتی ہے۔ اب یہاں چونکہ نیگیٹو ہے اس لیے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا کے اور بعد میں تھرڈ فارم لگا دیں گے۔ تھرڈ فارم کیا ہے؟ یہ واٹر تھا، پانی دینا، تو واٹر سے واٹرڈ، تھرڈ فارم لگ گئی، واٹرڈ۔ اور لاسٹ میں کیا آئے گا؟ بائی، جو آئی ہے وہ اینڈ پہ چلا جائے گا، آبجیکٹو کیس ہو جائے گا می، بائی می۔ دا پلانٹس ور ناٹ واٹرڈ بائی می۔ اور اگر نیگیٹو نہ ہوتا تو آنا تھا دا پلانٹس ور واٹرڈ بائی می۔ اب ہم آتے ہیں سوالیہ فقرات کی طرف۔ سوالیہ فقرات بنانے کے لیے واز یا ور کو فقرے سے پہلے لے آتے ہیں، اور یہ ڈڈ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایکٹیو وائس میں ڈڈ سوالیہ فقرہ بنانے کے لیے لگتا ہے، مگر جب اسے ہم پیسیو وائس بنائیں گے تو پھر ڈڈ کی جگہ پہ ہم واز یا ور کو لگا دیتے ہیں، اور واز اور ور جو ہے وہ جو ہم سبجیکٹ ادھر آئے گا بنے گا اس کے مطابق لگائیں گے۔ لیٹس سی دی ایگزامپلس۔ فار ایگزامپل، کیا تم نے سوالات حل کیے؟ ڈڈ یو ڈو دا سمز، یا ڈڈ یو سالو دا کویسچنس؟ یہ ایکٹیو وائس تھا لیکن انٹروگیٹو سینٹینس تھا، سوالیہ فقرہ۔ اب اسے ہم نے پیسیو وائس بنانا ہے، تو پیسیو وائس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آبجیکٹ کو سب سے پہلے لگاتے ہیں۔ اب یہ چونکہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے اس لیے ہم نے واز یا ور کو لگانا ہے، اور ہم اب دیکھیں گے یہاں یہ جو آبجیکٹ ہے جس کو ہم نے سبجیکٹ کے طور پہ لے کے آنا ہے وہ سنگل ہے کہ پلورل ہے۔ تو سمز چونکہ زیادہ ہے اس لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے ور لگا دینا ہے، پھر اس کے بعد دا سمز آ جائے گا، اور پھر تھرڈ فارم آف دا ورب ڈو ڈڈ ڈن تھرڈ فارم ہے، دا سمز ور دا سمز ڈن بائی، یہاں آبجیکٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ یو، تو یو کی جو مفعولی حالت ہوتی ہے آبجیکٹو کیس وہ یو ہی ہوتی ہے، بائی یو۔ ور دا سمز ڈن بائی یو، کیا سوالات تم سے حل ہوئے؟ اگلی مثال ہے، کیا اس نے کتاب چرائی تھی؟ ڈڈ ہی اسٹیل دا بک؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لاسٹ میں جو آبجیکٹ ہے وہ سنگل ہے کہ پلورل ہے؟ وہ سنگل ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے مطابق ہم واز یا ور کو لگا دیں گے۔ یہ سنگل ہے تو واز لگ گیا، پھر اس آبجیکٹ کو سبجیکٹ کے طور پہ لگا دیا، دا بک، واز دا بک۔ اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟
تھرڈ فارم آف دا ورب. اسٹیل سے اسٹولن تھرڈ فارم آ جائے گی. واز دا بک اسٹولن. بائی ہی سے ہم آ جائے گا. ہی سبجیکٹ تھا تو یہ ہی جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ پہ بک کی جگہ پہ چلا جائے گا. کیونکہ بک وہاں چلی گئی تو یہ لاسٹ میں چلا جائے گا تو ہی سے ہم ہو جائے گا. واز دا بک اسٹولن بائی ہم. یہ نیچے پھر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو پروناؤنس ہیں ان کی حالتیں بتا دی گئی ہیں. فاعلی حالت ایز اے سبجیکٹ آئی اور اس کی مفعولی حالت می ہوتی ہے. وی سے اس، یو سے یو، دے سے دیم، ہی سے ہم، شی سے ہر. اسی طرح می مفعولی حالت ہے، آبجیکٹیو کیس ہے، تو اس کو سبجیکٹیو کیس میں ہم نے کنورٹ کرنا ہوگا تو وہ آئی ہو جائے گا. اس سے وی ہو جائے گا، یو سے یو ہی، اور دیم آبجیکٹیو کیس ہے، اس سے دے بن جائے گا. فاعلی حالت دے بن جائے گی، اور دے فاعلی حالت ہے اسے آبجیکٹیو بنانا ہوگا، دے سے دیم بن جائے گا. یوں شی سے ہر اور ہر سے شی. یہ نیچے لاسٹ میں آپ کے لیے گراسپ ہے، ایکسرسائز ہے. یہ اردو میں سنٹینسز ہیں، آپ نے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ نیچے ڈکشن بھی دی گئی ہے، کچھ انگلش ورڈ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہے. تو آپ ان ڈکشن کی مدد سے ان سنٹینسز کو ٹرانسلیٹ کیجیے گا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں آ کے تو پوچھ سکتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کی طرف آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ بائے.